बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्हीह इबारत कोर्स की ये छठी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम आपको फ़ेल के बारे में मज़ीद गाइड करेंगे और फ़ेल की पहचान बताएंगे। आज सिर्फ हम फ़ेल माजी और मुज़ारे की पहचान बताएंगे। अगर आप माजी मुज़ारे की पहचान हासिल कर लेते हैं तो बकिया जो गर्दाने हैं और सीगे हैं उनकी पहचान हासिल करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखें, जो मैंने PDF आपको भेजा था तो उसी के मुताबिक मैं आपको पहचान कराऊंगा और उसके मुतालिक मैंने बताना है कि उसको इस्तेमाल आपने कैसे करना है। इस्तेमाल करने से पहले ये बात लाजमी समझ लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको माजी की गर्दानों का पता चले, फ़ेल की गर्दानों का पता चले, तो आपको लिए गर्दानें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। रोज़ाना आप इसमें से 2-2, 4-4, 5-5 या 1-2 कम अज़ कम ज़रूर गर्दानें करें लफ्ज़ों की। जैसे ये आपके सामने है दौराबा है, इसकी गर्दान तो आपको आती होगी और उसकी मादी मजहूल की भी, यदरिबु मुज़ारे मारूफ, मुज़ारे मजहूल, नसरा, यंसुरु। तो ये जितनी भी गर्दानें लिखी हुई हैं सिर्फ एक लफ्ज़ की एक दिन में आप याद कर लें, इतना काफ़ी है। दूसरे दिन जो है वो आप दूसरे लफ्ज़ की वीडियो गर्दानें याद कर लें। दौराबा, दुरिबा, यदरिबु, युदरबु, लम यदरिब, लम युदरब, इनकी गर्दानें। अगर डेली आप सिर्फ एक लफ्ज़ की गर्दान भी याद करेंगे तो तकरीबन इसमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं और ये 5 से 10 मिनट जो है वो फ़ेल की पहचान में आपको इंतहाई माहिर बना देगा। तो इसलिए आपने इसमें से ये जो गर्दानें हैं वो एक तो ये लाजमी पढ़नी है। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने इस जो PDF बनाया इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में सही है, सही के जितने भी बाब हैं, आपको पता होगा सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वो 6 बाब मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। कम अज़ कम उनके बारे में तो आपको पता हो कि बाब नसरा यंसुरु की मादी मारूफ कैसे होती है, मादी मजहूल कैसी होती है, मुज़ारे मारूफ कैसा होता है, मुज़ारे मजहूल कैसा होता है, नफ़ीजात कैसा होता है, मारूफ मजहूल, इसी तरह अमर हाजिर कैसा होता है, मारूफ मजहूल नहीं कैसा होता है, मारूफ मजहूल, इसमें फ़ाइल कैसा होता है, मारूफ मजहूल। तो इतनी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। इसी तरह दूसरा बाब है दौराबा यदरिबु, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सामिया यस्माउ ज़बा, ये सारे सही के बाब हैं। तो 6 बाब सुलासी मुजर्रद के हो गए। उसके बाद जो बाब आ रहे हैं वो 5 बाब हैं। बाब फ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाल, तफ़ाउल, तफ़ाउल, ये बे हमज़ा वसल, सुलासी मज़ीद फ़ी बे हमज़ा वसल के ये 5 बाब हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर मैंने 3 बाब लिखे हैं, इफ्तिआल, इनफ़िआल, इस्तिफ़आल, ये हैं बा हमज़ा वसल के जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर एक बाब है फ़अलला, ये बाब है रुबाई मुजर्रद का, एक ही बाब है। और बासरा युबासिरु, इसमें 4 हुरूफ़ असलिया होते हैं। उसके बाद तफ़अलुल है, ये रुबाई मज़ीद फ़ी का है जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है बाब तफ़अलुल। तसरबला या तसरबलु, तो इसकी जो गर्दानें हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से इन बाबों की गर्दानें आपको आनी चाहिए। तो ये सारे सही हैं, इनमें आपको हुरूफ़ इल्लत नज़र नहीं आएगा। वाओ, अलिफ, या, माजी का जो पहला सीगा है उसमें आपने देखना होता है। तो माजी के पहले सीगे में किसी में भी आपको ना अलिफ नज़र आएगा। जैसे नसरा बाब में अलिफ नज़र नहीं आ रहा, पहला जो सीगा है नसरा में, दौराबा में, सामिया में, फ़ातहा में, कारुमा, हसीबा। इसी तरह अकरमा, इसके अंदर जो है वो आपको अलिफ नज़र नहीं आएगा। वाओ, या, ये भी नज़र नहीं आएंगे। सर्रफ़ में, क़ातल में जो है वो अलिफ आपको नज़र आ रहा है, ये लेकिन ये उसकी अपनी पहचान है, बाब की पहचान है, तो ये बाब की पहचान वाला अलिफ है, इसके अलावा आपको कोई अलिफ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह तक़ब्बला में भी कोई अलिफ नहीं है, तक़ाबला में अलिफ है, वो भी इसके बाब की पहचान है, इस वजह से। इज्तनबा में शुरू में जो हमज़ा वसली है तो ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह इन फ़तरा में शुरू में हमज़ा वसली आता है। इस तनसरा, ये उसके बाब की पहचान होती है। बासरा में नज़र नहीं आ रहा, तसरबला में भी नज़र नहीं आ रहा। वाओ, अलिफ, या इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे। ना ही 2 हर्फ एक ही जिन्स के 2 हर्फ आपको नज़र आएंगे इसके अंदर, ना हमज़ा नज़र आएगा, ना हरुफ़ इल्लत नज़र आएंगे। इन ये जो सही के बाब हैं इसी को तो सही कहते हैं, जिसके अंदर ना हमज़ा होता है, माजी के पहले सीगे में ना हमज़ा होगा, ना हर्फ इल्लत होगा और ना ही 2 हर्फ एक जिन्स के होंगे। तो ये आपको पता चल गया। तो पहला हिस्सा जो है ना वो इस PDF का याद करने का और गर्दानों की पहचान का, फ़ाइल की पहचान का ये है कि आपने इनको हल करना है, आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। उसकी पहचान के लिए मैंने नीचे बहुत से अल्फाज लिख दिए हैं, 2 सफ़ों पर अल्फाज हैं, तो इनको पहचाने कि ये कौन सा बाब है, गर्दान कौन सी है, तो ये सारी, ताकि आपको सही की पहचान में महारत हो जाए। उसके बाद फिर देखिए, आप जब आपको सही की पहचान में मार्फत हो गई, फिर उसके बाद मैंने जो है वो
ثلاثی مجرد کے جتنے بھی الفاظ تھے وہ 2 صفوں پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. 2 صفوں پر جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے الفاظ ہیں، مزید فی کے اس میں الفاظ نہیں ہیں. آپ اگر پہلا لفظ دیکھیں تو آخذہ، اس میں 3 حروف اصلیہ ہیں، شروع میں حمزہ ہے تو محمود الفا ہے. اور آمینہ بھی دیکھیں شروع میں حمزہ ہے تو محمود الفا ہے. سألہ میں دیکھیں 3 حروف اصلیہ ہیں، بیچ میں حمزہ ہے تو یہ محمود العین ہے. اور اگر قرأ میں دیکھیں تو آخر میں حمزہ ہے تو یہ محمود اللام ہے. اسی طرح اگر آپ مدہ دیکھیں 2 حرف ایک طرح کے ہیں، 2 دال ہیں تو یہ مضاف ہے. اور اسی طرح فرہ میں بھی ایسے یہ بھی مضاف ہے، برہ بھی مضاف ہے. وعدہ میں آپ دیکھیں حرف علت واو ہے، شروع میں ہے، مثال ہو گیا، مثال واوی ہے. اور وضع میں بھی شروع میں ہے، یہ بھی مثال واوی. واریمہ شروع میں واو ہے، یہ بھی مثال واوی. واسطمہ میں شروع میں واو ہے، یہ بھی مثال واوی. یاسرہ میں شروع میں یا ہے، مثال یائی. اسی طرح یاتیمہ میں شروع میں یا ہے، اسی طرح یہ مثال یائی. یامونہ میں شروع میں یا ہے، یہ بھی مثال یائی. قول میں آپ دیکھ لیں درمیان میں الف ہے، تو درمیان میں جو الف ہے اس کا مطلب ہے یہ اجوف ہے، اجوف. اسی طرح اگر واو ہوگی تو یہ مضارع سے پتہ چل رہا ہے. یقولو اس میں واو آ گئی تو مضارع سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر قال میں جو الف ہے وہ اصل میں واو تھی، تو یہ اجوف واوی ہے. اسی طرح اور اگر اجوف واوی دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے تو اسی سے پتہ چل رہا ہوگا کہ درمیان میں جو الف نظر آ رہا ہے تو وہ اصل میں واو یہاں پر موجود تھی، تو واو کو الف سے بدل دیا تو یہ قال ہو گیا. قال اصل میں قابلہ تھا، تو واو کو متحرک ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو واو کو الف سے تبدیل کر دیا، قال ہو گیا. اسی طرح آپ خافہ دیکھیں، یہ بھی اجوف واوی ہے، اس کا مطلب ہے بیچ میں اس کے بھی واو ہے، تو یہ اصل میں تھا خاویفہ، سامعہ کے وزن پر خاویفہ. اس کو بھی الف سے بدل دیا، پیچھے زبر ہے اس وجہ سے الف سے بدل دیا، خوفہ ہو گیا. اسی طرح آپ شاء میں دیکھیں، یہ اجوف یائی ہے، اس کا مطلب ہے الف جو ہے اس کی اصل میں یہاں پر یا تھی تو یہ شایا آ تھا، تو یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. اسی طرح زادہ ہے، یہ اجوف یائی ہے، اس کا مطلب بیچ میں جو الف ہے تو وہ اصل میں یا تھا، تو یہاں پر اصل میں یا تھی تو اس کو الف سے بدل دیا، تو زائدہ تھا تو الف سے بدل دیا، زادہ ہو گیا. باع بھی ایسے ہی ہے. دعا میں آپ دیکھیں آخر میں الف آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ناقص واوی ہے، اس کا مطلب ہے جو آخر میں الف ہے یہ اصل میں واو تھا، تو واو کو الف سے بدل دیا. دعا تھا، واو کو الف سے بدل دیا، کیونکہ جب واو سے پہلے زبر ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہ دعا بن گیا. اسی طرح نیچے راضیہ میں تو کوئی تبدیلی نہیں، ناقص واوی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے آخر میں واو تھی اس کو یا سے بدل دیا، یہ اصل میں تھا راضی وا، تو واو جو ہے نا اس سے پہلے زیر ہے تو اس وجہ سے یا سے تبدیل کر دیا. اور اسی طرح آگے دیکھیں رما، یہ ناقص یائی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے آخر میں جو الف ہے اس کی جگہ اصل میں یا تھی، تو اس یا کو پھر الف سے بدل دیا پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے، تو رما ہو گیا. اسی طرح ناقص یائی ناسیہ، ناقص یائی ہے آخر میں یا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسی طرح سعا ناقص یائی ہے، یائی کا مطلب ہے آخر میں یا تھی لیکن اب اس کو بھی الف سے بدل دیا تو یہ سعا ہو گیا. اسی طرح پیچھے محمود الفا، تو یہ جو ہے نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 صفحے جو میں نے پڑھے ابھی، تو یہ سارے کے سارے 2 صفحے ثلاثی مجرد کے بابوں کے تھے. ثلاثی مجرد کے جو باب ہوتے ہیں وہی سمیع یسمع ضرب یضرب نصر ینصر فتح یفتح کرم یکرم حاسب یاسب، تو ان باب سے یہ سارے الفاظ تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے باب بھی ساتھ میں لکھ دیے ہیں تاکہ باب کو پہچاننا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو اوپر والا جو حصہ تھا اس میں صحیح کے سارے باب تھے، مجرد کے بھی تھے، مزید فی کے بھی تھے، رباعی کے بھی تھے. رباعی مجرد کا ایک باب تھا، رباعی مزید فی کا. اور یہ جو والا حصہ ہے نا، یہ والا حصہ، یہ جو 2 صفحے ہیں اس میں صرف ثلاثی مجرد کے باب ہیں، محموز کے، اجوف کے، ناقص کے، یہ سارے باب ہیں، مضاف کے باب ہیں. اب جو نیچے والا حصہ ہے، جو نیچے یہ جو 5 صفحے ہیں، ان 5 صفحوں کے اندر ہم نے شروع میں محموز الفا کی یہ ساری گردانیں ہیں، الفاظ ہیں. باب کون سا ہے یہ بھی لکھ دیا. اس کے بعد جو ہے وہ مضاف کے باب ہیں، تو یہ سارے باب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 2 حرف ایک طرح کے سب کے اندر ہیں. اسی طرح مضاف کے بعد پھر مثال کے سارے باب آ رہے ہیں، پھر مثال کے بعد جو ہے وہ اجوف کے باب آ رہے ہیں، پھر اجوف کے بعد ناقص کے باب آ رہے ہیں. تو اس ترتیب سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. پہلے مضاف کے باب ایک جگہ پر جو ہے نا وہ ہر قسم کے باب ہم نے مضاف کے تھے تو ایک جگہ پر ہی لکھ دیے، مزید فی کے جو تھے. اسی طرح مثال کے جو باب تھے وہ ہم نے ایک جگہ پر لکھ دیے، اجوف کے جو باب تھے وہ بھی ایک جگہ پر لکھ دیے، ناقص کے جو باب تھے وہ بھی ایک جگہ پر لکھ دیے تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. تو جب کوئی لفظ ناقص ہوگا تو آپ نے ناقص والے حصے میں آپ نے دیکھنا ہے، کوئی مثال کا ہوگا تو مثال والے حصے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا باب ہے.
اگر کوئی اجوف کا ہوگا تو اجوف والے حصے میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون سا باب ہے۔ تو بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اب آپ کو جو ہے وہ میں کتاب کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ کتاب سے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح ہے، یہ محموز ہے، یہ اجوف ہے، یہ مثال ہے، یہ ناقص ہے۔ تو کتاب سے بھی پتہ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کو اس پی ڈی ایف کا پیٹرن سمجھ آ گیا، طریقہ کار سمجھ آ گیا کہ ہمیں کیسے ڈھونڈنا ہے، تو سب سے پہلے کتاب میں آپ جو لفظ دیکھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، یہ صحیح ہے، محموز ہے، مضاعف ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے۔ یہ چیز جب آپ کو معلوم ہو گئی، اس کے بعد اس کا باب ڈھونڈنا، اس کی گردان ڈھونڈنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو دیکھیے اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ینعقدو ہے۔ تو ینعقدو علامت مضارع شروع میں یا ہے، تو اس یا کے بعد اب آپ دیکھیں کتنے حرف ہیں اس کے اندر، نون عین قاف دال، 4 حرف ہیں اس کے اندر، اور نون سے بھی پتہ چل رہا ہے یہ باب انفعال ہے۔ بس اس کو چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ یا علامت مضارع کے بعد کتنے حرف ہیں، 4 حرف ہیں، تو یہ ثلاثی مجرد تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں واو ہے، الف ہے، یا ہے، حمزہ ہے، 2 حرف ایک طرح کے ہیں اس کے اندر، تو آپ کو جواب ملے گا نہیں، اس کے اندر تو نہ حمزہ ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ 2 حرف ایک طرح کے۔ اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے۔ اب آپ نے صحیح میں دیکھنا ہے کہ یہ کون سا باب ہے، تو آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیں اب آگے چلتے ہیں اوجبہ۔ تو اوجبہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک واو آپ کو نظر آ رہی ہے، حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، واو بھی نظر آ رہی ہے۔ تو اگر آپ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے محمود الفا، تو اگر آپ محمود الفا میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر واو کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو حمزہ ہے تو یہ زائد ہے، تو اس کے 3 حروف کون سے اصلی ہوئے، واو جیم با، واو جیم با اس کے 3 حروف اصلیاں ہیں، تو واو پہلے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مثال ہے۔ اب آپ مثال کے جو ابھی الفاظ ہیں ان میں آپ دیکھیں گے، مثال کے جو باب ہیں ان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ گردان مل جائے گی، یہ لفظ کا پتہ چل جائے گا۔ تو تھوڑا سا آپ کو بھی اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں شاء، تو شاء کے اندر آپ کو الف بھی نظر آ رہا ہے، حمزہ بھی نظر آ رہا ہے، تو الف کا مطلب الف بیچ میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ اجوف ہے۔ اب آپ جا کر جو ہے نا وہ اجوف کے الفاظ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب بھی ہے، اور ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں پر چل جائے گی، معلوم ہو جائے گی۔ اور قابلہ آپ دیکھ لیں، قابلہ کے اندر 3 حرف ہیں، نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، نہ 2 حرف ایک طرح کے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے۔ تو اب صحیح میں آپ دیکھیے گا کہ یہ کس کے وزن پر ہے، تو سامعہ کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہے یہ سامع اسم و باب ہے، اس کی ماضی ہے۔ اسی طرح آپ اگر ردہ دیکھیں گے تو ردہ میں کتنے حرف ہیں، 3 حرف ہیں، نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، 2 حرف ایک طرح کے ہیں، 2 دال ہیں، تو اس کا مطلب یہ مضاف ہے۔ اب آپ مضاف میں جا کر دیکھیں گے تو یہ لفظ آپ کو مل جائے گا۔ قامہ آپ دیکھ لیں، قامہ کے اندر بیچ میں الف ہے، اس کا مطلب ہے یہ اجوف ہے۔ اب آپ جو ہے نا وہ اجوف میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قامہ یقوم کیا آتا ہے، تو یہ کون سا باب ہے، قامہ، تو اجوف کا باب ہوگا، اس کی گردان آگے کیسے ہوگی، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ باطلہ آپ دیکھ لیں، باطلہ میں 3 حرف ہیں اور کوئی نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، یہ حروف علت ہو گئے، حمزہ اور 2 حرف ایک جنس کے، یہ ذہن میں رکھ لیں، تو یہ صحیح ہے۔ اب آپ صحیح میں جا کر دیکھیں گے تو کہ یہ کون سا باب ہے، باطلہ یبطلو ہوتا ہے، باطلہ یبطلو ہوتا ہے، باطلہ یبطلو ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ نے المعانی ویب سائٹ کے اندر اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور سرچ کرنا ہے، تو وہ اس کو آپ کو جو ہے نا اس کا مضارع بھی بتا دے گا۔ تو ماضی تو یہ موجود ہے اور مضارع بھی اس کا جب آپ کو بتا دے گا باطل یبطلو، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ناصر ینصر ہے۔ تھوڑی سو آپ کو محنت کرنی ہوگی، ہر چیز یہیں پر آپ کو ویڈیو کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں حصلہ، یہ ماضی ہے، کیسے ہمیں فعل ہے کیسے پتہ چلا، اذا کے بعد ہے تو اس سے پتہ چلا یہ فعل ہے۔ اس میں 3 حروف ہیں، اب دیکھیں اصلیہ ہیں، کوئی زائد نہیں ہے، اور یہ اس میں نہ حمزہ ہے، نہ الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، 2 حرف ایک طرح کے نہیں ہیں، تو یہ صحیح ہے۔ تو صحیح میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ کتنے باب ہیں، اس میں سے کوئی باب ہے حصل یحصلو، حصل یحصلو، حصل یحصلو، کیا آتا ہے، وہاں سے بھی آپ کو پتہ نہ چلے تو پھر آپ نے المعانی ویب سائٹ کے اندر جا کر دیکھنا ہے اس کا مضارع کیا آتا ہے۔ حصل یحصلو آتا ہے، حصل یحصلو آتا ہے، حصل یحصلو آتا ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا، اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لازمہ ہے،
اب دیکھیں لازمہ اس میں اعراب لگا ہوا ہے، تو میں جو عبارت آپ کو دکھا رہا ہوں نا وہ اعراب لگی ہوئی دکھا رہا ہوں، کیونکہ صرف اور فعل کی پہچان کے لیے نا اعراب لگا ہوا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو فعل کی پہچان ہوگی، تبھی آپ کو جو بغیر اعراب والی عبارت ہے وہ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے لازمہ سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ آخر میں زبر ہے تو یہ فعل ماضی ہے، تو فعل ماضی جو ہے وہ کس کی ماضی ہے؟ اس میں نہ تو 3 حروف اصلیہ ہیں، نہ ہی اس میں نہ حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، نہ 2 حرف ایک طرح کے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے۔ تو اب صحیح میں جا کر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں لا یحتاجو، یحتاجو ہے، تو یحتاج میں آپ جو ہے وہ علامت مضارع جو ہے وہ ہٹا دیں تو باقی کتنے حرف بچتے ہیں؟ ح تا الف جیم، کتنے حرف ہو گئے؟ ح تا الف جیم، 4 حرف ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب ثلاثی مزید فی ہے، اب ثلاثی مزید فی کے بھی تو 2 پارٹیشن ہیں نا، ایک صحیح کا اور ایک دوسرے کا محمود معطل مضاف اجوبہ وغیرہ، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح ہے بھی یا نہیں؟ تو دیکھیں اس میں آپ کو کیا ہے، الف نظر آ رہا ہے، بیچ میں الف نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ اجوف ہے۔ اجوف میں آپ جا کر دیکھیں گے نا، ثلاثی مزید فی اجوف میں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ گردان مل جائے گی اور اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، گردان کون سی ہے۔ اسی طرح آپ لا تصح اگر آپ دیکھ لیں، تا ہے، اس کو تا کو آپ ہٹا دیں، علامت مضارع، باقی بچتے ہیں 3 حرف، صح صاد دو ح، تو جو صاد 2 ح 3 حرف ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد ہے۔ تو جب ثلاثی مجرد ہے، 2 حرف ایک طرح کے ہیں تو مضاف ہے۔ اب آپ نے جا کر وہاں سے دیکھنا ہے مضاف کے کس وزن پر ہے، مضارع کس کے مضارع کے وزن پر ہے، تو آپ کو اس کے باب کا پتہ چل جائے گا۔ یجوزو ہے، اب دیکھیں یا ہے، اس کو آپ ہٹا دیں، باقی بچتے ہیں 3 حرف، جیم واو زا، تو واو بیچ میں آ رہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ اجوف ہے۔ اب آپ 3 حرف ہے نا، اس کا مطلب ثلاثی مجرد ہے۔ اب ثلاثی مجرد میں آپ کو جا کر دیکھیں تو ثلاثی مجرد کا جو اجوف ہوگا اس میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، اس کی گردان ماضی کیسے ہوتی ہے، مضارع کیسی ہوتی ہے، امر کیسے ہوتا ہے، نفی جہت کیسے ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی آسانی سے۔ کانا ہے، کانا بار بار استعمال ہوتا ہے، تو کانا کے بارے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں کانا 3 حرف ہیں، آخر میں زبر ہے نا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ماضی ہے۔ اب جو ہے وہ اس میں 3 حرف ہیں، بیچ میں الف آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اجوف ہے۔ 3 حرف ہے مطلب ثلاثی مجرد ہے، بیچ میں الف ہے، اس کا مطلب ہے اجوف ہے۔ اب آپ ثلاثی مجرد کے جو اجوف ہیں نا، ان میں جا کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی مزید گردان ہم نے کیسے، اس میں فاعل کیسے ہوگا، اس میں مفعول کیسے ہوگا، اس کا مضارع کیسے ہوگا، نفی جہت کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں وہیں آپ کو جا کر آپ کو پتہ چل جائے گی اس سے۔ اسی طرح اطلق ہے، اطلق شروع میں دیکھیں یہ اطلق آخر میں زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کا مطلب یہ ہوا، اور اس میں کتنے حرف ہیں؟ اس میں 4 حرف ہیں، اس کا مطلب ہے ثلاثی مجرد نہیں ہے۔ ثلاثی مجرد میں آپ نے اس کو نہیں ڈھونڈنا، تو اب اس کا مطلب یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیے، آپ اس کو اس میں وہ حمزہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اس میں حمزہ تو نظر آ رہا ہے، اسی طرح آپ کو واو حرف، واو الف یا یہ نظر نہیں آ رہے، 2 حرف ایک طرح کے نہیں نظر آ رہے ہیں، حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ محموز میں اگر جا کر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حمزہ زائد ہے، اور حمزہ جب زائد ہے تو یہ باب افعال میں ہی حمزہ زائد ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ باب افعال ہے، اکرمہ کے وزن پر۔ ویسے اگر آپ کو گردانیں آتی ہوں گی تو ڈائریکٹ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو اکرمہ کے وزن پر ہے۔ اگر اکرمہ، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا، اکرمنا، اگر یہ گردانیں آتی ہوں گی تو پھر اس طرح آپ کو وہ پی ڈی ایف کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، بہت سے الفاظ یہیں سے ہی آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ یہ تو اکرمہ کے وزن پر ہے، تو باب افعال ہو گیا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں یبجینا ہے، یبجینا جو ہے وہ آپ اس میں یا علامت مضارع ہے، اس کو ہٹا دیں، باقی 3 حرف بچتے ہیں، 4 حرف بچتے ہیں، با، 2 یا اور نون، تو اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے، کیونکہ 4 حرف اس میں بچتے ہیں، تو ثلاثی مجرد تو یہ نہیں ہے، تو مزید فی ہے۔ اب ثلاثی مزید فی میں آپ نے کون سا اس کا دیکھنا ہے، لفظ باب دیکھنا ہے، تو بھئی دیکھیں بیچ میں یا آ رہی ہے تو اجوف ہے، تو اجوف میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اجوف یائی ہے، اور باب کون سا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، باب تفعیل ہے، اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لا یعرف ہے،
لا یعرف میں یا کو ہٹا دیں، علامت مضارع ہے عین را فا، 3 حرف بچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اور صحیح کا ثلاثی مجرد کی ہے، نہ اس میں الف ہے، نہ واو ہے، نہ یا ہے، نہ حمزہ ہے، نہ 2 حرف ایک طرح کے ہیں، اس کا مطلب ہے ثلاثی مجرد ہے۔ تو ثلاثی مجرد میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لا یعرف یہ کس کے وزن پر۔ اگر وہاں سے بھی کسی چیز کا پتہ نہ چلے تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ نے اس کی ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے، مضارع کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے۔ عرف یعرف، تو یہ عین را فا آپ المعانی ویب سائٹ کے اندر جا کر دیکھیں گے یا المنجد میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ عرف یعرف بنتا ہے، ماضی عرفہ ہے، مضارع یعرف ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرب یضرب ہے، ضرب یضرب عرف یعرف، تو اس طرح بڑی آسانی سے آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ باع جو ہے اس میں 3 حرف ہیں، آخر میں بیچ میں الف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجوف ہے، 3 حرف ہے، ثلاثی مجرد ہے، تو ثلاثی مجرد کا جو اجوف ہے اس میں آپ نے جا کر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے کہ یہ کون سا، اس کی باقی جو ڈیٹیل ہوگی، تفصیل ہوگی، وہ وہیں سے آپ ڈھونڈیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ اسی طرح یسمیہ ہے، تو یسمیہ میں آپ یا کو ہٹا دیں، سین ڈبل میم یا 4 حرف ہیں، اس کا مطلب ثلاثی مجرد تو بالکل نہیں ہے، ثلاثی مزید فی ہے، اور جب ثلاثی مزید فی ہے تو اس کے آخر میں یا بھی ہے، تو یا آخر میں یا کا مطلب ناقص ہے، تو ثلاثی مزید فی جو ناقص ہوگا نا، تو ناقص کی جو فہرست ہے اس میں آپ جا کر دیکھیں گے تو یہ آپ کو لفظ مل جائے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا باب کون سا ہے، اس کی ماضی کیسے آتی ہے، اس کا مضارع کیسے آتا ہے، اس کا اسم فاعل کیسے آتا ہے، اس میں مفعول کیسے آتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اب آپ نے میرا یہ پی ڈی ایف دیکھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں نے اوپر صحیح کے سارے باب دیے ہوئے ہیں، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے باب ہیں، اور رباعی مجرد کا باب ہے، رباعی مزید فی کا باب ہے، ایک باب۔ اسی طرح صحیح کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ محموز، مضاف، اجوف، ناقص، یہ سارے ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ہیں وہ سارے پہلے دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے جتنے بھی ہیں وہ سارے دیے ہوئے ہیں۔ محموز کے ایک طرف ہیں، مثال کے ایک طرف ہیں، اجوف کے ایک طرف ہیں، ناقص کے ایک طرف ہیں، تو جو بھی لفظ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ آسانی سے پتہ چل جائے گا، اس کی مزید گردانوں کا بھی پتہ چل جائے گا، اس کے باب کا بھی پتہ چل جائے گا، تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گی۔ پھر بھی وہیں سے کچھ سمجھنے میں آپ کو پرابلم ہو، پریشانی آ رہی ہو، تو آپ جو ہے وہ گروپ کے اندر بھیج دیجئے گا، دیگر سینئر طلباء بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے، اگر وہ بھی نہ بتا سکے تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی یہاں پر جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو اس کا حل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی سربلندی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔